बिस्मिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब बढ़ते हैं ओवर कोट के पार्ट नंबर 2 की तरफ, जिसमें हम मज़ीद पैराग्राफ की तशरीह करेंगे और मशक को कंप्लीट करेंगे। नौजवान ने शाम से अब तक अपनी मटर गश्त के दौरान में जितनी इंसानी शक्लें देखी थीं, उनमें से किसी ने भी उसकी तवज्जो को अपनी तरफ मुनतफ नहीं किया था। फिलहकीकत इनमें से कोई जाज़बियत थी ही नहीं, या फिर वो अपने हाल में ऐसा मस्त था कि किसी दूसरे से उससे सरोकार ही न था। मगर अभी उसने आधी ही सरोकार की होगी कि ईंटों से भरी हुई एक लारी पीछे से बगोले की तरह आई और उसे रौंदती हुई मैकलोड रोड की तरफ निकल गई। लारी के ड्राइवर ने नौजवान की चीख सुनकर पल भर के लिए गाड़ी की रफ्तार कम की। वो समझ गया कि कोई लारी की लपेट में आ गया है और वो रात के अंधेरे से फ़ायदा उठाते हुए लारी को ले भागा। 2-3 राहगीर जो इस हादसे को देख रहे थे ने देखकर शोर मचाने लगे, नंबर देखो, मगर लारी हवा हो चुकी थी। इस पैराग्राफ में शायर बयान करते हैं, नौजवान ने शाम से अब तक अपनी हवाखोरी और मटर गश्त के दौरान में जितनी भी इंसानी शक्लें देखी थी, उनमें से किसी भी चेहरे ने उसे मुतासिर न किया। कोई भी चेहरा उसके दिल के तारों में इर्ताश न कर सका। कोई भी शक्ल उसके होश उड़ा देने के लिए काफ़ी न थी। नौजवान अपने हाल में ऐसा मस्त और अपनी ज़ात में इस कदर खोया हुआ था कि उसे अपने सिवा किसी दूसरे से ताल्लुक़ था ही नहीं। अचानक उसकी नज़र सामने से गुजरने वाले जोड़े पर पड़ी। एक लड़का और लड़की बेखुदी और सरमस्ती की आलम में अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थे। ऐसा हसीन जोड़ा उसने कभी ना देखा था, सिर्फ रोमानवी कहानियों और अफसानों में पड़ा था। इस जोड़े में इतनी दिलकशी, दिलरुबाई और जाज़बियत थी कि नौजवान दिल के हाथों मजबूर होकर उनके पीछे चल दिया। इस नौजवान का दिल चाहा कि वो उनके चेहरे करीब से देखे। ये ख्वाहिशें और तमन्नाएं दिल में लिए हुए वो उनका पीछा करने लगा। उनकी बातों का सिलसिला मुनक़ता न हो, इस एहतियात से नौजवान उनका पीछा कर रहा था। शक भी न हो, वो नौजवान जोड़े का पीछा करते हुए सड़क अबूर करने के लिए दरमियान में ही पहुंचा था कि ईंटों से भरा हुआ ट्रक बड़ी तेज़ी से उसके ऊपर से गुजरते हुए मैकलोड रोड की तरफ निकल गया। क्योंकि वो जोड़ा भी इस तरफ जा रहा था, तो नौजवान उनके पीछे पीछे जाना चाहता था। जहां नौजवान को आलमनाक हादसा पेश आ गया। ट्रक के ड्राइवर ने नौजवान की चीख सुनकर पल भर के लिए ट्रक की रफ्तार कम की। वो समझ गया कि मेरी गाड़ी के नीचे कोई आ गया है। ड्राइवर ने बेहिसी का सबूत देते हुए रात के अंधेरे से फ़ायदा उठाया और गाड़ी को लेकर भाग निकला। इंसानी हमदर्दी का तकाज़ा तो ये था कि ड्राइवर रुकता और उस नौजवान को उठाकर हॉस्पिटल में ले जाता, ताकि उसकी जान जो थी वो बच जाती। वो कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए ट्रक को ले उड़ा और खुदा खौफी उसके दिल में न थी। जब इंसान में खुदा खौफी हो तो वो तन्हाई में भी डरता है, गुनाह नहीं करता। जब खुदा खौफी न हो तो लोगों से डरता है और रात के अंधेरों में गुनाहों का मर्तकिब होता है। ड्राइवर का ये रवैया हमारे पूरे माशरे के रवैयों की नुमाइंदगी कर रहा है। हादसा की जगह पर 2-3 मुसाफिर भी मौजूद थे जो इस हादसे के ऐनी शाहिद थे। वो शोर मचाने लगे कि गाड़ी का नंबर देखो, मगर गाड़ी गायब हो चुकी थी। इतने में कई और लोग भी जमा हो गए और नौजवान को कार में डालकर हॉस्पिटल ले गए। यहाँ हमारे माशरे का एक और रूप सामने आता है, वो ये कि जिंदा इंसानों के साथ हमारा रवैया ये और होता है। जिंदा इंसानों के साथ हमारा रवैया और होता है और मरने वालों के साथ हमारा रवैया और होता है। किसी गरीब और हालात के मारे हुए इंसान के दुख, दर्द और गम व आलम से गफलत बरतते हैं हम लोग। अब उसके कपड़े उतारे जा रहे थे। सबसे पहले सफ़ेद सिल्क का गुलबंद उसके गले से उतारा गया। अचानक नर्स शहनाज और उस नर्स
گل نے بیک وقت ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اس سے زیادہ وہ کر بھی کیا سکتی تھیں؟ چہرے جو دلی کیفیات کا آئینہ ہوتے ہیں، جراحی کے نقاب تلے چھپے ہوئے تھے اور زبانیں بند۔ نوجوان کے گلوبند کے نیچے نیک ٹائی اور کالر تو کیا، سرے سے قمیض ہی نہیں تھی۔ اوور کوٹ اتارا گیا تو نیچے سے ایک بوسیدہ اونی سویٹر نکلا جس میں جا بجا بڑے بڑے سوراخ تھے۔ ان سوراخوں سے سویٹر بھی بوسیدہ اور میلا کچیلا ایک بنیان نظر آ رہا تھا۔ نوجوان سلک کے گلوبند کو کچھ اس ڈھب سے گلے پر لپیٹے رکھتا تھا کہ اس کا سارا سینہ چھپا رہے۔ اس کے جسم پر میل کی تہیں بھی خوب چڑھی ہوئی تھیں۔ اس پیراگراف میں مصنف ہاسپٹل کا منظر بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سرجن اور نرسیں جنہوں نے چہروں پر جراحی کے نقاب چڑھائے ہوئے تھے آپریشن کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ سب سے پہلے نوجوان کے کپڑے اتارے جا رہے تھے۔ پہلے پہل نوجوان کے گلے کے گرد لپٹا ہوا سفید ریشم کا گلوبند اتارا گیا۔ دونوں نرسوں نے حیرت اور استعجاب میں ایک دوسرے کو دیکھا اور وہ کر بھی کیا سکتی تھیں؟ چہرے کے جذبات اور احساسات کے خماز ہوتے ہیں۔ چہرے کسی بھی انسان کے جذبات اور احساسات کے خماز ہوتے ہیں۔ دل خوش ہو تو چہرہ بشاش ہوتا ہے، دل اداس ہو تو چہرہ بھی اداس ہوتا ہے۔ مصنف مزید کہتے ہیں کہ جب نوجوان کے گلے کے گرد لپٹا ہوا ریشمی گلوبند اتارا گیا تو اس کے نیچے اس کا کالر غائب تھا، اور کالر تو تب ہی ہوتے ہیں جب قمیض ہوتی ہے۔ قمیض ہی نہیں پہنی ہوئی تھی۔ اس کے بعد اوور کوٹ اتارنے کی باری آئی۔ جب اوور کوٹ اتارا گیا تو اس کے نیچے سے بوسیدہ اور پرانا سویٹر نکلا جس میں جگہ جگہ بڑے بڑے سوراخ تھے۔ سویٹر کے بڑے بڑے سوراخوں میں سے سویٹر سے بھی زیادہ پرانا اور بوسیدہ میلا کچیلا بنین دکھائی دے رہا تھا۔ نوجوان ریشمی گلوبند کو اس مہارت سے گلے کے گرد لپیٹے رکھتا تھا کہ اس کا سارا سینہ چھپا رہتا۔ اس کے جسم پر میل کچیل کی تہیں خوب چڑھی ہوئی تھیں جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ نوجوان پچھلے 2 ماہ سے نہایا ہی نہیں تھا۔ بلا شبہ اس وقت تک وہ دم توڑ چکا تھا۔ اس کا جسم سنگ مرمر کے میز پر بے جان پڑا تھا۔ اس کا چہرہ جو پہلے چھت کی سمت تھا کپڑے اتارنے میں دیوار کی طرف مڑ گیا۔ معلوم ہوتا تھا کہ جسم اس کے ساتھ روح کی اس برہنگی نے اسے خجل کر دیا ہے اور وہ اپنے ہم جنسوں سے آنکھیں چرا رہا ہے۔ اس پیراگراف میں مصنف بیان کرتا ہے کہ نوجوان کو جب ہاسپٹل میں لایا گیا تو زندگی کے آثار باقی نہ تھے۔ آپریشن کرنے کے لیے جب نوجوان کے کپڑے اتارے جا رہے تھے اسی دوران میں وہ دم توڑ گیا۔ اس کا جسم سنگ مرمر کے میز پر بے جان پڑا تھا۔ جب اس کے کپڑے اتارے جا رہے تھے تو اس کا چہرہ چھت کی طرف تھا مگر کپڑے اتارنے میں دیوار کی طرف مڑ گیا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اپنی اصلیت ظاہر ہونے سے نادم اور شرمندہ ہے۔ وہ کسی سے آنکھیں ملانے کے لائق نہیں۔ وہ اپنی اصلیت اور حقیقت ظاہر ہونے سے اپنے ہی ہم جنسوں سے شرمندہ ہے، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ جسم کے ساتھ ساتھ روح کی برہنگی سے شرمندہ ہو رہا ہے، یعنی کہ روح کے برہنہ ہونے سے شرمندہ ہو رہا ہے۔ دراصل نوجوان ظاہری حالت سے بہت امیر لگتا تھا جبکہ ظاہری حالت کے برعکس انتہائی غریب تھا۔ دراصل وہ جس مصنوعی معاشرے کا حصہ تھا اس میں غربت کو انتہائی نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اس لیے اس نے معاشرے میں قابل نفرت بننے کی بجائے قابل ستائش بننے کا ڈرامہ رچایا۔ یہ ڈرامہ اس وقت اپنے اختتام کو پہنچا جب نوجوان کے کپڑے اتارے گئے تو اس کی اصلیت کا بھرم کھل گیا۔ آج اس کے جسم کے ساتھ ساتھ اس کی روح بھی برہنہ ہو گئی تھی اور وہ اپنے ہم جنس افراد سے آنکھیں چرا رہا تھا۔ نوجوان کی اس کیفیت سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد بھی اپنی اصلیت اور حقیقت ظاہر نہیں کرنا چاہتا، مرنے کے بعد بھی اپنے عیبوں اور خامیوں کی پردہ پوشی چاہتا ہے، لیکن موت تو
دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے جو انسان کے اصل چہرے کو نقاب سے اتار کر پھینک دیتی ہے۔ اب بڑھتے ہیں مشق کی طرف۔ افسانہ اوور کوٹ کا متن پیش نظر رکھتے ہوئے درج ذیل جملوں میں دیے گئے الفاظ میں سے درست لفظ کا انتخاب کرکے خالی جگہ میں جب وہ برابر ڈیش چلا گیا تو رفتہ رفتہ وہ شرمانے سے لگے، تکے دیکھے گھورے تکے۔ نوجوان اپنی ڈیش سے خاصا فیشنیبل معلوم ہوتا تھا۔ تراش و خراش صورت شکل وضع تراش و خراش صورت شکل تراش و خراش سے خاصا فیشنیبل معلوم ہوتا تھا۔ نوجوان نے ڈیش کو سکیڑا جس کا مطلب تھا اوہو اتنی بھووں ہونٹوں کندھوں بھووں۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ڈیش اور پراسرار مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ خفیف لطیف عجیب خفیف۔ نیچے دیے گئے سوالات اور سبق اوور کوٹ کو پیش نظر رکھ کر درست جوابات کے شروع میں ٹک کا نشان لگائیں۔ افسانہ اوور کوٹ کا مصنف کون ہے؟ پریم چند، افضل حق، غلام عباس، ممتاز مفتی۔ تو اس کے رائٹر کا نام ہے غلام عباس۔ نوجوان نے اوور کوٹ کیوں پہن رکھا تھا؟ کیونکہ اس کے پاس کوئی اور لباس نہ تھا، کیونکہ جاڑے کا موسم تھا، خوبصورت نظر آنے کے لیے، اپنی اصلیت کو چھپانے کے لیے۔ تو اس کا آنسر ہے کہ اپنی اصلیت کو چھپانے کے لیے اس نے اوور کوٹ پہن رکھا تھا۔ گلو بند اتارنے کے بعد نرسوں نے ایک دوسرے کی طرف کیوں دیکھا؟ کیونکہ گلو بند بے حد خوبصورت تھا، کیونکہ گردن پر گلو بند کا نشان تھا، کیونکہ گلو بند پھٹ گیا تھا، کیونکہ گلو بند کے نیچے قمیض ہی نہ تھی۔ کیونکہ یہ والا آنسر اس کا ہوگا کیونکہ گلو بند کے نیچے قمیض ہی نہ تھی۔ نوجوان کی پتلون کیسی تھی؟ بالکل عام سی اور سادہ سی۔ نمبر بے، پرانی اور جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی، نہایت شاندار، پھٹی پرانی اور بکسوؤں کے بغیر۔ اس کا آنسر ہے کہ اس کی پتلون پھٹی ہوئی اور بکسوؤں کے بغیر تھی۔ اوور کوٹ کا اختتام کس چیز کے ذکر پر ہوا؟ فلیٹ ہیٹ پر، بید کی چھڑی پر، اوور کوٹ پر، گلو بند پر۔ تو اس کا آنسر ہے بید کی چھڑی پر۔ افسانہ نگار نے کس اوور کوٹ کو نیلام کا کہا ہے؟ کراکلی اوور کوٹ کو، عوامی اوور کوٹ کو، خاکی پٹی والے اوور کوٹ کو، خاکی پٹی کے پرانے فوجی اوور کوٹ کو۔ خاکی پٹی کے پرانے فوجی اوور کوٹ کو، یہ اس کا صحیح آنسر ہے۔ سفید بلی کو دیکھ کر نوجوان نے کیا کہا؟ پور لٹل سول، نو تھینک یو، گڈ ایوننگ، سوری۔ تو اس کا پہلے والا آنسر ہے۔ نوجوان کو حادثہ کس سڑک پر جاتے ہوئے پیش آیا؟ ڈیوس روڈ پر، لارنس روڈ پر، مال روڈ پر، میکلوڈ روڈ پر۔ تو اس کا آنسر ہے کہ مال روڈ پر یہ حادثہ جو تھا وہ پیش آیا۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں جو 3 سطروں سے زائد نہ ہوں۔ مٹر گشت کرنے والے نوجوان کا ظاہری حلیہ کیسا تھا؟ مٹر نوجوان کے چمکتے ہوئے بال، باریک باریک مونچھیں، بادامی رنگ کا اوور کوٹ پہنے ہوئے خوش پوش اور فیشنیبل معلوم ہوتا تھا۔ افسانہ اوور کوٹ میں اوور کوٹ کن خصوصیات کا حامل ہے؟ نوجوان کا اوور کوٹ تھا تو خاصا پرانا مگر اس کا کپڑا خوب بڑھیا تھا، کسی ماہر درزی نے سلائی کی تھی، باہوں کی کریزیں بڑی نمایاں تھیں، سلوٹ نام کو نہیں تھی، بٹن سینگ کے بڑے بڑے چمکتے ہوئے تھے۔ اگلا کوسچن ہے نوجوان نے اوور کوٹ کے علاوہ کیا کچھ زیب تن کر رکھا تھا؟ نوجوان نے اوور کوٹ کے علاوہ پرانا اونی سویٹر، سلک کا گلو بند، پرانی پتلون، پرانا میلا کچیلا بنیان، پرانے بوٹ اور پھٹی ہوئی مختلف رنگوں کی جرابیں زیب تن کر رکھی تھیں۔ نوجوان کے اوور کوٹ کی جیب سے کون کون سی چیزیں برآمد ہوئیں؟ نوجوان نے اوور کوٹ کے علاوہ
ایک چھوٹا سا سیاہ کنگھا، ایک رومال، 6.5 آنے، ایک بجھا ہوا سگریٹ، ایک چھوٹی سی ڈائری، گراموفون کی ایک ماہانہ فہرست، گراموفون اور ریکارڈوں کی ایک ماہانہ فہرست اور کچھ اشتہار تھے جو اس کی پاکٹ میں تھے۔ افسانہ نگار نے اوور کوٹ میں کن سڑکوں کا ذکر کیا؟ اس کے نام لکھیں۔ ڈیوس روڈ، مار روڈ، لارنس روڈ اور میکلوڈ روڈ۔ اس افسانے میں مندرجہ ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ شام، صبح، لمبی لمبی، چھوٹی چھوٹی، باریک باریک، موٹا موٹا، سرد، گرم، با رونق، بے رونق۔ یہیں پر ہمارے لیسن کا اختتام ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔ اب ملتے ہیں اپنے اگلے لیسن میں، اب کے لیے اللہ حافظ۔